अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम ज़हीर उद्दीन बाबर की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं कि उनका इंडिया में दौर कैसा रहा और किस तरह उन्होंने यहाँ पे मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। इससे पिछले लेक्चर में हमने इब्राहिम लोधी की लाइफ हिस्ट्री को जाना और उनका जो रूल था उसको देखा, और हमने ये जाना कि उनकी मौत से एक तो लोधी खानदान की जो डायनेस्टी थी उसका चैप्टर क्लोज हुआ, और उसके साथ दिल्ली सल्तनत का जो दौर था वो भी 1526 में ख़त्म होता है। और 1526 से आगाज होता है मुगलिया सल्तनत का, जो कि 331 सालों तक कायम रहती है। 1857 तक मुख्तलिफ फॉर्म्स में, और उसमें जवाल भी आता है। तो इब्राहिम लोधी को की लाइफ को हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर की लाइफ हिस्ट्री और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही, किस तरह उन्होंने इंडिया में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये है मुगल डायनेस्टी, सबसे ज्यादा यानी 331 सालों तक बरसगीर पाक व हिंद पे हुक्मरान करने वाली डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी। 1526 में बाबर ने इसको एस्टेब्लिश किया पानीपत की पहली जंग के बाद, और ये रूल जो है वो 1857 तक रहा। तकरीबन 331 सालों तक ये रूल रहा मुगलिया सल्तनत का। इसमें ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शहरयार मिर्जा, इनका साथ टाइम पीरियड मेंशन है। शाहजहां, आलमगीर वन, औरंगजेब आलमगीर वन, मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह वन, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, शाहजहां टू, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर टू, शाहजहां थ्री, शाह आलम टू पहला दौर, जहान शाह, शाह आलम टू दूसरा दौर, अकबर टू और बहादुर शाह टू। तो ये मुगलिया सल्तनत के फरमा रवा थे। इनके अंदर जो सिग्निफिकेंट हैं उनको हम इनमें जो सिग्निफिकेंट है उनको हम एक लेक्चर में कवर करेंगे, और जो सिग्निफिकेंट नहीं है उनमें हम उनको सरसरी तौर पे उनका जायजा लेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, उनको हम सरसरी तौर पे देखेंगे। तो आज के लेक्चर में अभी हम ज़हीरुद्दीन बाबर की लाइफ हिस्ट्री को जानते हैं। बाबर 14 फरवरी 1483 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 26 दिसंबर 1530 में 47 वर्ष की उम्र में हुआ। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तैमूर के ये खानदान में से थे। बनी अपने वालिद की साइड से इनका शजरा तैमूर से जा मिलता है, और माँ की साइड से ये चंगेज खान से इनका शजरा जाके मिलता है। तो दोनों अतराफ से ये बहुत जंगजू घराने से थे। चगताई तुर्किक ओरिजिन से हैं। फरगाना वैली में पैदा हुए, जो कि मौजूदा उज़्बेकिस्तान में वाक़या है। इनके वालिद का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगाना के गवर्नर रहे 1469 से लेकर 1494 तक। जब यानी 1483 में बाबर पैदा हुआ तो उस वक्त उनके वालिद उमर शेख मिर्जा गवर्नर फरगाना थे। मीरन शाह जो था ये तैमूर का बेटा था, और ये मीरन शाह के पोते थे, और तैमूर के आप यूं समझ लें कि ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन थे तैमूर के। यानी इनके जो दादा थे वो तैमूर के बेटे थे। इनका तल्लक बरलास ट्राइब से था, जो कि मंगोल ओरिजिन से था, और ये कबीला जो है वो सदियों पहले इस्लाम कबूल कर चुका था, सालों पहले। बाबर की वालदा कुतलुक निगार खानम यूनिस खान की बेटी थी, जो कि मुगलिस्तान के रूलर थे। और ये जो यूनिस खान थे ये भी डिसेंडेंट हैं चंगेज खान के। तो वालदा की तरफ से इनका शजरा चंगेज खान से जा मिलता है। बाबर ने 12 साल की उम्र में फरगाना के तख्त पे बैठे 1494 में,
اور ان کے وہاں پہ انہوں نے ریبیلین فیس کی. پھر انہوں نے یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ یہ فرغانہ سے نکل کے سمرقند کی طرف آئے, سمرقند کو اپنے قبضے میں کیا, لیکن چونکہ یہ فرغانہ سے نکل آئے تھے لہذا فرغانہ میں پھر قبضہ ہو گیا. اور یہ جب سمرقند سے نکلے فرغانہ کو لینے کے لیے تو ان کے ہاتھ سے سمرقند بھی چلا گیا, اور یہ دونوں فرغانہ اور سمرقند سے یہ محروم رہ گئے. پھر یہ وہی بات جو پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں, وہی بات کی گئی ہے. 1494 میں جب ان کی عمر 11 یا 12 سال تھی تو اسی ٹائم پہ یہ حکمران بنائے گئے فرغانہ کے, آفٹر دی ڈیتھ آف ہز فادر عمر شیخ مرزا. اچھا, جب یہ فرغانہ اور سمرقند یعنی ازبکستان سے نکال دیے گئے تو یہ کابل میں آئے, کابل کو فتح کیا. کابل پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا, پھر انہوں نے دوبارہ ریکیپچر کیا کابل کو, اور انہوں نے اسٹیبلش کی اپنی پارٹنرشپ وتھ جو صفوی رولر تھے, اور پھر انہوں نے سمرقند کو پھر فتح کیا, لیکن دوبارہ سمرقند پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب یہاں پہ آ کے انہوں نے سینٹرل ایشیا یعنی ازبکستان اور افغانستان سے توجہ ڈائیورٹ کی ٹوارڈز انڈیا, انڈیا کی طرف جو ہے وہ اب چلتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ان کے جو جد امجد تھے تیمور, وہ حملہ دلی پہ کر چکے تھے 1398 میں, تو ایک راستہ دکھا چکے تھے ظہیر الدین بابر کو تیمور کے ادھر بھی آیا جا سکتا ہے. انڈیا میں اب انڈیا کی طرف توجہ کی ظہیر الدین بابر نے. بابر ruled over areas of Afghanistan but they didn't give him sufficient income to bear the expenses of his army and the administration. زیادہ پیسہ نہیں تھا, ان کی آرمی تھی, ان کا سارا ایک حکومت کا نظام تھا, اس کو چلانے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے, لہذا انڈیا کی ضرورت تھی. انڈیا اس وقت بہت زیادہ یہاں پہ پیسہ تھا, یہاں پہ بہت زیادہ مال دولت تھی, تو یہاں اس طرف توجہ کی گئی, کمپین لانچ کی گئی ٹوارڈ انڈیا. اور بابر چناب ریور جو کہ پاکستان میں ہے وہاں پہ پہنچا 1519 میں, اور تقریباً 1524 میں ان کا جو پنجاب پہ قبضہ تھا اسٹیبلش ہو گیا. اسٹیبلش کرنے کے بعد بابر جیسے ہی واپس پنجاب سے کابل گیا, پیچھے سے دولت خان جو تھے جس نے پہلے بابر کو سپورٹ کیا تھا, انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا. بابر کو جب پتہ چلی تو واپس آیا اور دولت خان نے وہاں پہ سرنڈر کیا. تو اس طرح بابر کی انٹری ہوتی ہے انڈیا میں. بابر نے 5 ناکام کوششیں کی بٹوین 1519 اینڈ 1525. انڈیا کو کیپچر کرنے کے لیے ناکام ہوئی, لیکن ان کی جو چھٹی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی, اور اس طریقے سے اسٹیبلش ہوا مغل سلطنت کا جو دور تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے سٹارٹ ہونے کے لیے ایک جنگ لڑی جاتی ہے جس کا نام ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت. 1526 میں ہوئی, اپریل 1526 میں, اور یہ جنگ ہوئی تھی لودھی ڈائنسٹی کے آخری فرمانروا ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان. 1526 میں بابر کی جو فورسز ہیں انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دی, جو کہ بہت بڑی آرمی تھی ان دی فرسٹ بیٹل آف پانی پت. یہ جنگ جو ہے وہ 20 اور 21 اپریل کو لڑی گئی, اور 21 اپریل کو ابراہیم لودھی اس جنگ میں جو ہے مارا گیا, اور ابراہیم لودھی کی وفات کے بعد اس کی فوج میں بدلی پھیل گئی, اور یہ جنگ جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی ظہیر الدین بابر نے جیت لی. اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ بابر کی فوج میں ٹوٹل 12,000 لوگ تھے, یہ تعداد زیادہ سے زیادہ 25,000 تک ہو سکتی ہے, لیکن یہ ویل ٹرینڈ آرمی تھی ان کی. لودھی فورسز جو تھیں وہ تقریباً 50,000 سے زائد تھیں, 50,000 سے 1,00,000 تک کا ایسٹیمیٹ ہے, کچھ اس کو 60,000 سے 1,20,000 تک کے سپاہی کہتے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ سولجرز نہیں تھے, جلدی میں ریکروٹ کیے گئے تھے, تمام لوگوں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا جو کہ ٹرینڈ نہیں تھے. اس میں لودھی کی فوج میں 500 سے 1,000 ہاتھی بھی تھے,
اور جب لودھی فورسز کو شکست ہوئی تو یہاں سے مغل ڈائنسٹی کا آغاز ہوا، جو کہ 331 سال تک رہی۔ اچھا، اس میں ہم بابر کی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کہ بہت کم فوج کے ساتھ اس نے ایک بہت بڑی آرمی کو شکست دی۔ اس میں سب سے پہلا فیکٹر تو یہ تھا کہ بابر کی آرمی ویل ٹرینڈ تھی اور لودھی فورسز ٹرینڈ نہیں تھیں، جلدی سے بھرتی کیے گئے فوجی تھے اس میں۔ پھر بابر کی اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی فورسز کو فرنٹ، بیک، رائٹ اینڈ لیفٹ میں تقسیم کیا اور مخالف فوج کو انسرکل کر لیا، ٹرینچز کھدوائیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ آرٹلری کا یوز کیا، گن پاؤڈر یوز کیا، توپ خانہ یوز کیا اس جنگ میں۔ اور جب توپوں کا استعمال ہوا تو توپوں نے جب گولے داغے تو اس سے جو مخالف فوج تھی لودھی خاندان کی، ابراہیم لودھی کی فوج، اس میں جب ہاتھیوں کو گولے جا کے لگے تو ہاتھی خوفزدہ ہوئے اور ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو رون ڈالا۔ ٹرینچز تھے، اور ابراہیم لودھی نے پھر ایک اور غلطی کی کہ جو اپنی ریزرو فورسز تھیں ان کا ویٹ نہیں کیا اور خود ہی لڑائی کے لیے آگے آ گئے، بھاگنے سے انکار کر دیا۔ ان کے کمانڈرز نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اسٹریٹجک وڈرال کر لیں، آپ یہاں سے ابھی چلے جائیں، دوبارہ یہ جنگ لڑی جا سکتی ہے، لیکن ابراہیم لودھی نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور میدان میں رہا، اور وہاں پہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس طریقے سے لودھی ڈائنسٹی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ بابر خود دہلی آ گیا اور اپنے بیٹے ہمایوں کو آگرہ بھیج دیا۔ وہاں پہ بابر کے بیٹے ہمایوں کو کوہ نور ہیرا پیش کیا گیا، جو کہ بہت مشہور ہے، اور اس ٹائم بابر نے اپنی کتاب بابر نامہ میں لکھا ہے کہ اس ہیرے کی جو قیمت ہے وہ دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر تھی اس ٹائم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا پھر بعد میں بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو ہی دے دیا تھا۔ جب بابر آگرہ گیا تو اس کو یہ ہیرا ہمایوں نے پیش کیا اور پھر بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو یہ ہیرا گفٹ کر دیا۔ جب بابر پانی پت کی پہلی لڑائی ہو گئی اور اس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی، بلکہ ابراہیم لودھی کا اس میں قتل ہو گیا، تو اب یہاں سے اسٹیبلش ہوتا ہے مغلیہ سلطنت اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ یہاں پہ اب ظہیر الدین بابر کو جو پہلا مسئلہ درپیش تھا وہ تھا میواڑ کنگڈم کا، جو کہ اس ٹائم رانا سنگا کے رول میں تھی۔ رانا سنگا جو ہے بہت بہادر راجپوت تھا اور ہی واز اے اسٹرانگ پاور آف نادرن انڈیا۔ اس نے بہت سارے راجپوت کلینز کو ملایا اور اس میں لودھی جو ان کے وفادار افغان تھے، کیونکہ لودھی افغان خاندان سے تھے، ان کو بابر نے شکست دی تھی، تو ان کے جو وفادار تھے وہ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اراؤنڈ مور دین 1 لاکھ سے بھی زیادہ راجپوت جو ہے وہ بابر کے مقابلے کے لیے آئے۔ بابر کی آرمی صرف 40,000 تھی۔ افغان بھی رانا سنگا کو سپورٹ کر رہے تھے۔ بیٹل آف خانوا ہوئی اور یہ موجودہ دور کے راجستھان میں ہی ہے۔ 17 مارچ 1527 کو یہ جنگ لڑی گئی۔ رانا سنگا کو اس میں شکست ہوئی، رانا سنگا اس میں زخمی ہو کے آ گئے، اگلے سال یہ فوت ہو گئے تھے رانا سنگا، اور بابر اسی اسٹریٹجی کے ساتھ آیا جو کہ اس نے پچھلی جنگ میں یعنی فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں یوز کی تھی۔ اس میں انہوں نے گن پاؤڈر کا یوز کیا اور جو توپ خانہ تھا اس کو یوز کیا، اور وہ بالکل نیا تھا رانا سنگا کی فوج کے لیے بھی۔ رانا سنگا کو بہت سارے ان کے جنرلز نے بیٹرے کیا۔ ایک بات میں بتا دوں بابر کے بارے میں کہ بابر ایک اچھا ڈپلومیٹ بھی تھا۔ یہ ایک ڈیسیزو بیٹل تھی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہاں سے پھر اگین جو بابر کا رول تھا وہ مزید اسٹیبلش ہوا انڈیا میں۔ پھر ایک اور جنگ لڑی گئی، بیٹل آف چندیری۔ یہ لڑی گئی مدنی راؤ کے خلاف۔ یہ راجپوت کا ہی وفادار تھا، راجپوت کے ساتھ تھا، رانا سنگا کا ہی یہ ایک وفادار تھا، اور یہ جنگ بابر نے جیتی 1528 میں۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے گاگرا، یہ محمود لودھی اور نصرت شاہ کے خلاف لڑی اور یہ بھی بابر نے جیت لی۔ یہ آخری جنگ ہے بابر کی وفات سے پہلے۔ اب ہم جنگوں کے بارے میں جان چکے ہیں، اب بابر کی فیملی لائف کے بارے میں مختصراً ذکر کرتے ہیں کہ بابر نے بہت ساری شادیاں کی اور بابر کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ جو نوٹیبل بیٹے ہیں ان میں ہمایوں، کامران مرزا اور
ہندل مرزا ہیں، اور بابر اپنی لائف میں بہت زیادہ ریلیجیس بھی تھا، اور اس نے ایک جنگ سے پہلے شراب نوشی سے بھی توبہ کر لی تھی۔ بابر کا انتقال ہوتا ہے 26 دسمبر 1530 میں 47 سال کی عمر میں، اور ان کے بعد ہمایوں جو ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ ان کو سکسیڈ کرتے ہیں، تخت سنبھالتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک سٹوری بھی ہے بابر کے بارے میں کہ ان کا بیٹا جو ہمایوں تھا، جس سے بابر کو بہت پیار تھا، وہ بیمار پڑ گیا کہ اس کے بچنے کے امکانات بہت کم رہ گئے۔ بابر نے یہ دعا کی تھی وہاں پہ کہ میری زندگی جو ہے وہ میرے بیٹے کو لگا دے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمایوں وہ صحت یاب ہو گیا، اور بابر بیمار پڑ گیا، اور اس کے بعد بابر کا انتقال ہو گیا۔ تو بابر کو پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا، پھر ان کی جو ریمینز ہیں ان کا یہ خواہش تھی کہ مجھے کابل میں دفن کیا جائے، تو ان کے ریمینز کو پھر کابل لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ بابر ایک سکالرلی قسم کا رولر تھا، اس کی بہت ساری نظمیں ہیں جو کہ ازبکستان میں بہت پاپولر ہوئیں، پاپولر فوک سانگ بنے۔ بابر کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھی، بابر نامہ، اور یہ چغتائی ترکک اوریجن، چغتائی ترکک لینگویج میں ہے، اور بہت سارا بابر کی لائف کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ اس کتاب کی وجہ سے جانتے ہیں، اور بہت سارے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کنفیشنز بھی ہیں بابر کے اپنی لائف کے بارے میں، انہوں نے جو کچھ لکھا وہ ہم اس کتاب کے ذریعے جانتے ہیں۔ یہ کتاب ان کے پھر جو پوتے اکبر نے 1500، جن کا دور 1556 سے 1605 تک کا تھا، اس دور میں اس کو پرشین میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ ایک ملٹری ایڈونچر کی ہم بات کر لیں، اور وہ یہ تھا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بابر نے بہت سارے ملٹری ایڈونچر لیے، خاص طور پہ یہ فرغانہ کی جب حکمران تھے تو وہاں سے نکل کے سمرقند کی طرف آئے۔ سمرقند کے آس پاس 7 مہینے کا انہوں نے محاصرہ کیا، کنٹرول حاصل کیا، لیکن فرغانہ کو کھو بیٹھے۔ پھر فرغانہ واپس جانے لگے تو پھر سمرقند بھی ہاتھ سے گیا اور فرغانہ بھی ہاتھ سے گیا۔ دوبارہ 1501 میں کیپچر کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ 1511 میں کنٹرول لیا، لیکن پھر اس کو کھو دیا۔ سمرقند تو ہاتھ سے نکل گیا لیکن انڈیا ہاتھ میں آ گیا۔ تھوڑی سی کچھ ہم بابر کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ کوالٹیز: بہت اچھا ڈپلومیٹ تھا، جنگ کرنے سے پہلے ڈپلومیسی سے کام لیتا تھا اور اپنے دماغ کو استعمال کرتا تھا، بہت اچھا ملٹری اسٹریٹجسٹ تھا، بہت اچھا کمانڈر تھا، ملٹری کمانڈر تھا۔ اپنی فوج کی آرگنائزیشن ایسے کرتا تھا جس سے فتح یقینی ہو، اور بابر نے جتنی بھی جنگیں لڑی بہت تیزی کے ساتھ فتح حاصل کی۔ بابر کی فوج کم ہوتی تھی، بابر کا ہمیشہ اپنے سے بڑی فوجوں کا مقابلہ بابر نے کیا، اور اس نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرتا تھا اور اپنے دشمن کو انسرکل کر لیتا تھا۔ اور بابر کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جنگ کو بہت جلدی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی جنگ لمبی ہوگی اتنا زیادہ اس کا جو خوف کم ہوگا، اور اسے پتا تھا کہ زیادہ دیر تک وہ میدان جنگ میں ٹکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی فوج کم ہوتی تھی، اور وہ ایک خوف کی کیفیت مخالف فوج میں پیدا کرتا تھا اور جلدی جنگ ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور پھر بچپن سے جنگیں لڑ رہا تھا تو یہ بھی اس کا ایک وار ایکسپیرینس تھا، بہت زیادہ بہادر تھا۔ ایسی جنگوں میں جب ان کے کمانڈرز نے اور ان کے سپاہیوں نے کہا کہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے، تو بابر نے کہا تھا کہ ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ اور بظاہر ایسی جنگیں اس نے لڑی جو کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس میں ان کی فتح بہت مشکل ہے۔ ایسی جنگوں میں بھی بابر نے جو ہے وہ جنگیں لڑیں اور ان میں فتوحات حاصل کی اپنی اسٹریٹجی کی بنیاد پہ۔ کہا جاتا ہے کہ بابر نے ابراہیم لودھی کو جب قتل ہو گیا تو ان کی والدہ کو امان دے دی تھی، اور ڈپلومیسی کی مثال یہ ہے کہ اس کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو شاہی خزانہ ہے اور جو محل ہے اس میں تب آ سکتے ہیں جب میری شرطیں مان لیں، میرے لیے مجھے اتنا سونا چاہیے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے اس طرح کی رہائش چاہیے، میرے امراء کے لیے مجھے جگیریں چاہیے۔ تو بابر نے وہ تمام شرطیں مان لی تھی اور ان کو وہ تب اس کی وہاں پہ انٹری ہوئی تھی۔ لیکن یہ بھی ایک بعد میں کہا جاتا ہے، بلکہ جس کا ذکر ہے بابر نامہ میں، کہ اس کی والدہ نے پھر بابر کے باورچیوں سے مل کے بابر کو زہر دلوائی
جس سے بابر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن بعد میں علاج سے ان کا یہ صحت ٹھیک ہو گئی تھی. اس میں پھر جو بھی اس سازش میں انوالو تھے سب کو سزا دے دی، اور جو ان کی والدہ تھی ابراہیم لودھی کی، اس کو پھر قید کر دیا گیا تھا. تو بابر ڈپلومیسی سے کام لیتا تھا اور کافی اس کی ڈپلومیسی سے ہی یہ معاملات حل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر ڈپلومیسی فیل ہوتی تھی تو پھر یہ وار کو ایز اے ویپن یوز کرتا تھا. تو یہ تھی بابر کے بارے میں. اس لیکچر کی تیاری کے لیے وکیپیڈیا، بکس اور ڈفرینٹ یوٹیوب چینل سے ہیلپ لیا. ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.